बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और आज के प्रोग्राम में बात होगी अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल को। मैं बदलती हुई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, ना कि बिगड़ती हुई, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि बिलखुसूस हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है, बहुत ज़्यादा चीख पुकार हो रहा है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पर कब्ज़ा हो गया, कहा जा रहा है कि अशरफ गनी की हुकूमत को गिरा दिया गया है, उस पर कब्ज़ा किया गया है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 2 खरब से ज़ायद की सरमायाकारी की अमेरिका ने, वहाँ पे डैम्स बनाए अमेरिका ने, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया अमेरिका ने अपनी अफवाज समेत नेटो अफवाज के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन ठीक इसी तरह भारत कैसे पीछे रहता, जो कि आज चीखे मार रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत जो कि रॉ के साथ अपने आप को लेके चलता रहा, फिर नरेंद्र मोदी जो कि एक हिंदू तवा पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हुए दहशत गर्दियाँ करता जा रहा है, उसका मीडिया बहुत चीख रहा है। हमने सरमायाकारी की, हमने लोगों को पढ़ाया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो आज भारत को अमेरिका के साथ अफगानिस्तान से भागना पड़ा। ठीक इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पुरअमन पॉलिसियाँ, तरक्की की जानिब बढ़ता हुआ पाकिस्तान और साथ हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना रवासिम बनाते हुए उनकी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। अफगानिस्तान में हुआ क्या, अमेरिका के साथ क्या हुआ, भारत के साथ क्या हुआ, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखती हैं बैनुल-अक़वामी उमूर पर, बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर, मारिया सुल्तान साहिबा। ऐसा बहुत शुक्रिया आपका। इंट्रो तो आपने सुन ही लिया और मुझे तो सवाल करते हुए हंसी आ रही है कि शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि 2 खरब से ज़ायद की सरमायाकारी अमेरिका ने की, भारत ने मिलकर की। आज अफगानिस्तान में क्या हुआ कि 20 साल की जंग, अमेरिका रातों रात ढेर हो गया, पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया। आप तो पहले ये बताइए, आप इसको देख किस तरह रही हैं? तालिबान की फतह को फतह कहना मैं समझता हूँ मुनासिब होगा। आप भी तज्ज़ियाकार, दुनिया में अफगानिस्तान का स्ट्रक्चर क्या देख रही हैं इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये है, इससे सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह होती है कि कोई हुकूमत अपनी लेजिटिमेसी बैरूनी ताकत के ऊपर कायम नहीं कर सकती, चाहे वो 20 साल क्यों ना हो। और यही वजह है कि आपने देखा कि अशरफ गनी साहब अफगानिस्तान छोड़ते हुए गए और अपने साथ किसी को नहीं लेके गए सवाए पैसों के, 4 गाड़ियाँ। हाँ, और दूसरा ये कि आप कभी भी जंग लोगों के ख़िलाफ़ नहीं जीत सकते। अमेरिका ने जब ये जंग शुरू की, आज कल मैं अमेरिकन सदर की स्टेटमेंट सुन रही थी तो हैरानगी की बात थी कि उन्होंने आज ये बात कही। ये वाहिद जंग है अमेरिका की जो इन सर्च ऑफ अ स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जब उन्होंने जंग शुरू की तो उन्होंने इस मफरूज़े पे जंग शुरू की कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम जोई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ भी करें और काउंटर इंसर्जेंसी भी करेंगे, जबकि दोनों के अहदाफ मुख्तलिफ होते हैं। काउंटर टेररिज्म में आप ये समझते हैं कि आप दहशतगर्द, ये दुश्मन से बातचीत कर रहे हैं। काउंटर इंसर्जेंसी में आप समझते हैं आपके लोग हैं जो बहक के हैं और शायद इनके कुछ मसाइल हैं, चाहे इसमें स्टेट बिल्डिंग है, नेशन बिल्डिंग है, इस किस्म की चीज़ें हैं, और इनको दूर करके ही आप इनकी कॉजेज़ को दूर कर सकेंगे। इसलिए काउंटर टेररिज्म बंदूक की भी बुनियाद के ऊपर और सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर लड़ी जाती है, लेकिन उसमें जो लिंक होता है वो आवाम के लिए होता है। काउंटर इंसर्जेंसी में आप आवाम के साथ मिलकर जो है उस मसले को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप दोनों अहदाफ को एक साथ रखें। अमेरिका ने जब जंग शुरू की तो उनका अलकायदा और अलकायदा के साथ तालिबान और तालिबान का मतलब हमारा ये है कि वो तमाम पश्तून तालिबान हैं, और तमाम पश्तून क्योंकि तालिबान है, इस मफरूज़े को उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि तमाम तालिबान पश्तून हैं, और तमाम, इसका मतलब ये नहीं कि पश्तून तालिबान है, लेकिन तमाम तालिबान पश्तून हैं, और पश्तून असर रसूख का मतलब पाकिस्तान का असर रसूख है। इसलिए पाकिस्तान को, पश्तूनों को जो भी इस्टेब्लिशमेंट होगी उसके अंदर से हम दूर रखेंगे। ठीक है। दूसरी जो चीज़ उन्होंने की, वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ थी, वो ये थी कि आप किसी भी मुल्क में जाके आप अपना निज़ाम हुकूमत नहीं चला सकते, ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर करना पड़ता है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अफ़गानिस्तान एक कबायली मुल्क है, अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ कौमें बसती हैं और हर कोई अपने हदूद हरबे और असर और ताकत के मुताबिक वहाँ हुकूमत करना चाहता है, लेकिन बहरहाल उनकी नुमाइंदगी वहाँ के लोग करेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि आप अमेरिका से, यूरोप से लोग लेके आएँ और कहें कि क्योंकि ये अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, ये कुछ बातें बेहतर कर सकते हैं, तो इसलिए हम जो मुल्क की सदारत है वो इन लोगों के हाथ में देंगे। यही वजह है कि पहली दफ़ा मज़ार शरीफ जो है जब गिरा है तो एक गोली नहीं चली। आखिरकार क्यों? क्योंकि जिन लोगों की नुमाइंदगी, जिन अक़लियतों की नुमाइंदगी अफ़गान हुकूमत कर रही थी, दर हकीकत अफ़गान हुकूमत किसी की नुमाइंदगी नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जहाज़ अकेला ना होता अशरफ गनी का, उसके पास वो तमाम अक़लियती लीडर्स होते,
وہ تمام لوگ ہوتے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جن کی مفاد کے لیے وہ جنگ لڑ رہے تھے. جب آپ مفاد اپنے لیے لڑیں، جب آپ مفاد جو ہیں کسی دنیا کی دوسری طاقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لڑیں، تو پھر آپ کو وہ ملک بدر ہونا پڑتا ہے. تو یہ ایک پہلا جو ہے میرے خیال سے آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس 20 سال کی افغان جنگ میں، کہ جنگیں کبھی عوام کے خلاف نہیں جیتی جا سکتی. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس سے کیا دیکھنا ہے، یا طالبان کی اگر حکومت آتی ہے تو وہ کیا ہے. دیکھیں اس وقت 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جنگجو ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، لڑنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں، افغان عوام بھی امن چاہتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو معاونت کرنی ہوگی، کیونکہ افغان حکومت ایک خاص سطح پہ کام کر رہی تھی اور وہ کیپیسٹی تھی. وہ کیپیسٹی ان کے جو ایکسپرٹس جو جہازوں میں چڑھ کے چلے گئے ہیں C-130 میں اور امریکہ کے ساتھ، اور جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی تمام افغان کو یورپ میں آنے کی اجازت ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جس پہ انہوں نے انویسٹمنٹس کی، جنہوں نے کام کیے. تو اب اگر آپ افغانستان کی ریاست کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو طالبان کی معاونت کرنی ہوگی تاکہ وہ اپنے ملک کو ان کی کیپیسٹی کے مطابق چل سکیں. آپ کیا معاونت کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کون لوگ ہیں؟ آپ کے پاس افغان مہاجرین ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. پاکستان میں روزانہ ہر سال تقریباً 30,000 افغان مہاجرین یا افغان باشندے جو ہیں آپ کی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں پڑھتے بھی ہیں اور اسکالرشپس بھی ملتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹرز بھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے روابط بھی ہیں. آپ کو ان لوگوں کو واپس بھیجنا چاہیے اور ان کی مدد سے افغان حکومت کو تقویت دینی چاہیے، کیونکہ اگر افغان حکومت نہیں ٹھہرتی تو پھر آپ واپس افغانستان کے اندر کھانا بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے، اور آپ نے کیونکہ ایک تصویر پورا جو دوسرا رخ ہے وہ دکھایا ہے. اب بڑی بات گہری ہے، لیکن طالبان کو جو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ صرف جیسا آپ نے بھی کہا کہ وہ جنگجو اور ظاہر ہے وہ لڑنا جانتے ہیں، لیکن ساتھ ان کی پالیسیز پہ اگر نظر ڈالی جائے، جب سے انہوں نے کابل کو فتح کیا ہے، اشرف غنی وہاں سے مفرور ہوا، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ اقلیتی لیڈرز ان کے ساتھ نظر نہیں آئے، وہ صرف پیسہ ساتھ لے کے گئے، لیکن جو طالبان کی پالیسیز ہیں، آپ کو نہیں لگتا، یا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ وہ پہلے سے پلانٹڈ تھے کہ انہوں نے کس طرح افغانستان کو چلانا ہے؟ آتے ہی انہوں نے اسلامی ملک سے نام دیا، اسلامی افغانستان کو انہوں نے نام دیا، اسٹیٹ کا نام انہوں نے دیا، ساتھ لوگوں سے مل رہے ہیں، چائنا کے ساتھ انہیں اچھے رواسم بنائے، روس ان کے قریب آ گیا ہے. تو اسلامی اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، سلامتی کونسل کی بات کرتے ہیں، تو 5 ممالک میں سے 2 تو آلریڈی چائنا اور روس ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو جس تیزی سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں تو لگ تو یہ رہا ہے کہ افغانستان بہت جلدی اس پوزیشن پر آ جائے گا جس پوزیشن پر اس کو خطے میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آپ امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ افغانستان کو آنا بھی چاہیے، کیونکہ جب میں نے کہا کہ جنگجو ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اپنے ملک میں ایک قابض فوج کو باہر نکالنا چاہ رہے تھے. طالبان کا پہلے دن اور 20 سال بعد ایک ہی مفروضہ تھا، اور یہ تھا کہ ہم اپنے ملک سے قابض بیرونی طاقتوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. دوسری بات ہے کہ شروع میں طالبان جو ہیں صرف اور صرف پشتون تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں مختلف باقی جو وہاں مقامی لوگ ہیں، نسلیں موجود ہیں، ان سب کے بھی نمائندے شامل ہوتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نمائندے جو لوکل نمائندے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نیگوسیشنز کی. تیسرا آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو طالبان ہیں ان کا جو اندرونی پروسیس ہے جس کے اندر یہ جنگجو رکھتے ہیں، جو سارا کچھ کرتے ہیں، وہ بھی ایک میکانزم کے تھرو کیا، بالکل، کیونکہ ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے تھے. سو یہ نہیں ہے کہ ان کا اسٹرکچر نہیں ہے، اسٹرکچر تھا. پھر یہ کہ آپ کو تو دعا کرنی چاہیے کہ ان کے پاس اسلام کی بہتر تعلیمات آئیں تاکہ وہ اپنا فرق بیان کر سکیں آئیزس سے اور ایک اسلامی ریاست کے طور کے اوپر. اب اس کلچرل سٹینڈرڈ کے اوپر ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت یہ کہ افغانستان ایک قبائلی اسلامی ملک ہے جس میں 70% یا 80% لوگ اس قسم کی جو ہے ریلیجس اورینٹیشن رکھتے ہیں. ہاں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ان کی ہر چیز مان لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو اسٹینڈرڈ آف ہیومن رائٹس ہے، جن کی اسٹینڈرڈ آف چیزیں ہیں، اس کی بیس کدھر سے آئے گی. ٹھیک ہے، ایک ایسی نسل جو جنگ میں پیدا ہوئی ہے، آپ اس کو کس سے ڈرائیں گے؟ جنگ سے. آپ اس کو پیسوں سے ڈرائیں گے؟ کس چیز سے؟ دیکھیں، اس نے تو جو غربت دیکھ لی، اس نے تو جو جنگ دیکھ لی، آپ اور میں اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. سو ان کے پاس جو فیتھ ڈریون اپروچ ہے، یعنی کہ جو دین کی اپروچ ہے، اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے پوری کی پوری موومنٹ کو آرگنائز کیا. اور یہ مت بھولیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکن فورسز سے بھی نیگوشیٹ کیا، انہوں نے روس سے بھی کیا، چین سے بھی کیا، آپ سے بھی کیا، ایران سے بھی کیا. اور سب سے بڑی بات میرے خیال سے سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان، ایران، روس، چین، تمام علاقائی ملک
جو ہیں اس وقت افغانستان میں موجود. لیکن جیسے آپ نے کہا ظاہر نیگوسیشنز انہوں نے کی ہیں، لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور بھی ہے جسے شاید ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم سلامتی کونسل کی ان ممالک کی بات کرتے ہیں کہ جس میں دو اس وقت طالبان کی سپورٹ میں سامنے ہمیں نظر آئے، جس میں سیر فہرست چائنا اور دوسرا روس ہمیں نظر آیا. اب یہاں پہ جو ہم یہ پراکسیز وارز کی بات کرتے ہیں جس میں آپ داعش کی ہم بات کریں، ISIS کی بات کریں، یہ طالبان کے وہ گروپس ہیں کہ طالبان ان کو ناراض بھی نہیں کر سکتا، تو اس کا فیوچر خطے پہ کس اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں ایسے نہیں ہے. اب آپ میں مختلف لوگ ہیں، ایک ہی شاید ہم انٹرویو میں بیٹھے ہیں، آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے، لیکن اس وقت ہم ایک ہی سپیس میں موجود ہیں. تو جس وقت طالبان افغانستان کو بیرونی طاقتوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ہر گروہ کے ساتھ سمجھوتا کیا. ٹھیک ہے. لیکن ان کا مقصد ہمیشہ اعتماد میں سب کو لیا. ان کا نہیں، اعتماد میں نہیں، انہیں سمجھوتا کیا. دیکھیں اعتماد میں لینا ایک اور چیز ہوتی ہے، سمجھوتا کرنا ایک اور چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ گروہ یہاں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا ہے 100% اس کے ساتھ نہ ہوں، لیکن آپ ان کو کام کرنے دیتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا مطلب ایک اور محاذ کھولنا. آپ کا ہدف جو ہے کابل تھا، ان کا ہدف تھا امریکن افواج کا انخلا، ان کا ہدف تھا نیٹو افواج کا انخلا، ان کا ہدف تھا کہ اشرف غنی صاحب اور ان کی جو حکومت ہے وہ ریزائن کرے اور اس کے بعد ایک نئی حکومت، ایک نیا آئین آئے. تو جو ان کے اہداف تھے، ان اہداف کے اندر اگر آپ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ایک نیا محاذ نہیں کھولیں گے. بالکل عقل مندی کا تقاضا یہ کہ آپ نیا محاذ، آپ نے وہ نہیں کیا. اب مسئلہ پہلی دفعہ جتنے بھی جو بین الاقوامی دہشت گرد گروہ ہیں ان کو ہوگا کہ اب پہلی دفعہ طالبان کے پاس کوئی چیز ہے جس کو وہ لوز کریں گے. اور لوز کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. سلامتی کونسل نے یہ 20 سال پہلے اجلاس کیا. اس 20 سال پہلے اجلاس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم جنگ کا زاویہ استعمال کریں گے افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. اور 20 سال آپ نے عام افغان عوام کے اوپر بمباری کی. ہر شخص جو اوپر B-52 بومنگ کا نشانہ بن رہا تھا وہ طالبان تو نہیں تھا. بالکل آپ نے بغیر دیکھے یہ کیا. آپ نے ان کے شہروں کے اوپر جو ہے ایک اپنی ثقافت کا ایک کانٹیکسٹ کریٹ کیا اور آپ نے کہا جی یہ بہتر کانسیپٹ ہے، یہ چیز ہے اور آپ اگر اس کی طرف جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو انکلوڈ نہیں کریں گے. آپ نے ان کی اچھے برے، ان کی ثقافت کی اچھی بری چیزوں کے اوپر ایک لائن ڈرا کی اور آپ نے کہا اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اچھے اخوان ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ برے اخوان ہیں. یہ کام آپ نے سارا کچھ کیا. اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں 3 چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ افغانستان دنیا کے سب سے بڑے منشیات کا گڑھ بن گیا. $1 ٹریلین کی منشیات سالانہ افغانستان سے نکلتی ہیں، 40% پاکستان سے گزرتی ہیں، لیکن $1 ٹریلین کی منشیات بیچی جاتی ہیں جو افغانستان سے نکلتی ہیں. اس کا مطلب ہے جو 10 سال کی جنگ میں آپ نے $2 ٹریلین خرچ کیے وہ آپ سالانہ $1 ٹریلین پر ایئر نکال رہے ہیں. دوسرا کام کیا ہوا کہ آپ نے وار لارڈزم لے کے آئے. تیسرا کام یہ ہوا کہ جو آپ نے افغان حکومت کو پیسے دیے اس کے اندر بے انتہا کرپشن ہوئی. لیکن یہ جو کرپشن ہے یہ خالی افغان حکومت نے خود نہیں کی، بہت ساری کرپشن ایڈ ایجنسیز کے پاس گئی، بہت ساری کرپشن ان لوگوں کے پاس گئی. یعنی کہ جو پیسہ افغانستان کے نام پہ لیا گیا وہی پیسہ واپس ان کی NGOs، ان کے کنسلٹنٹس، ان کے کانٹریکٹرز یہ لوگ واپس لے کے گئے. سو افغان عوام کے پاس کیا آیا؟ ایک سینس ضرور آئی کہ بہتری کیا ہے. کیا وہ اس کے اندر حصے دار تھے؟ نہیں. ہر جو صوبہ تھا اس کے اندر ایک وار لارڈ تھا، ہر صوبے کے اندر ایک منشیات کا ایک سرٹن لیول تھا. اس لیے اس وقت دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کتنی حد تک طالبان حکومت کی معاونت کریں گے، کتنی حد تک سچ مچ عوام کی معاونت کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کیا امن کے فریق بنیں گے یا صرف جنگ کے فریق؟ دیکھیں سینکشنز لگانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل سینکشنز طالبان کے کچھ لوگوں پہ تو نہیں لگے گی، سینکشنز تو تمام افغانستان پہ لگیں گی. اگر افغانی باہر نہیں نکل سکیں گے، وہ ان کے پیسوں کی رد بدل نہیں ہو سکے گی، تو یہ تمام امپیکٹ ان کے اوپر آئے گا. سو اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہم دیکھیں گے، ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے. کیا یہ بات ان کو 20 سال پہلے نہیں سوچنی چاہیے تھی؟ جنگ تو آپ کر چکے، اس کے بعد آپ کے پاس کیا حربہ ہے؟ 2 ہی حربے تھے نا آپ کے پاس. یہاں آپ کے پاس یہ حربہ تھا جو آج آپ نے 20 سال کے بعد سلامتی کونسل کی مطلب کونسل میں کہا، یا جو 20 سال پہلے والا. 20 سال جنگ کرنے کے بعد آپ نے ایک اور جو ہے کانفرنس کی، اور اس کانفرنس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کے مطابق چلیں، نہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. دیکھیں آپ نے آخری حربہ پہلے استعمال کیا، دوسرا حربہ آپ کر رہے ہیں. تو اس کا نہ تو کوئی تسلسل بنتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی امپیکٹ. اچھا یہ بتائیے کہ میم یہ سلامتی کونسل کی کوئی ورت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ انڈیا وہاں پہ برجمان ہو کے بیٹھا ہے، پاکستان کو بار بار بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. یہ الگ بات کہ احتجاج پاکستان ریکارڈ کروا رہا ہے. پھر جیسے آغاز میں آپ نے جو بائیڈن کی بات کی تھی، جو بائیڈن کے جو بیانات ابھی آئے ہیں اور ساتھ بھارت کی جو چیخیں نکل رہی ہیں،
اس پہ خطے کو ہم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت بہت ضروری ہے، میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گی، بہت ضروری ہے کہ آپ افغانستان میں طالبان کی حکومت کی معاونت کریں۔ اچھا، جب آپ بار بار معاونت کہتی ہیں، دیکھیں اس پہ کیپیسٹی کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو لوگ آئے ہیں وہ جنگجو ہیں۔ افغانستان کی حکومت ایک خاص سطح پہ کام کر رہی تھی، اب اس کے اندر ان کی ڈپلومیٹک مشنز ہیں، اس کے اندر حکومت چلانے کی مشنز ہیں، اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اس کے اندر جسٹس کے ایشوز ہیں۔ دیکھیں یا تو آپ ان کی جسٹس سسٹم کو فعال کریں گے، اور اگر آپ فعال نہیں کریں گے اور افغانستان کے اندر طالبان اپنی عدالتی سسٹم لے آتے ہیں تو اس سے اسٹیٹ کا اسٹرکچر افیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل، آفٹر آل اچھا ہے یا برا ہے انہوں نے عدالتی نظام قائم کیا، اچھا ہے یا برا ہے انہوں نے لویا جرگہ قائم کیا ہے، ان کی کاؤنسلز کو قائم کیا، آپ کو ان سب کو فعال کرنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے ان کو فعال کرنے کے لیے آپ کو لوگ چاہیے جو ان پروسیسز کو سمجھ سکیں، وہ افغانستان کی کانسٹیٹیوشن کو سمجھ سکیں، افغانستان کی مختلف محکموں کو سمجھ سکیں، ان کو دیکھ سکیں۔ پھر جو این ڈی ایس ہے اس کے لیے آپ کو عصر نو جو ہے ترتیب دینی ہوگی، تشکیل دینی ہوگی، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے اس کو دوبارہ سے تعمیر نہیں کرتے تو آپ کا ملک کا دشمن کون ہے؟ پہلے تو ایک اندرونی جنگ لڑ رہے تھے کہ طالبان آپ کے دشمن ہیں، پاکستان آپ کا دشمن ہے، باقی لوگ۔ اب اگر آپ نے اس کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے کہ افغانستان کا دشمن کون ہے تو آپ کو یہ واضح کرنا ہوگا۔ پھر جو لوگ منشیات اس وقت افغانستان میں بیچ رہے ہیں ان کو آپ کیا الٹرنیٹو دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا آپ ان کو الٹرنیٹو یہ دے رہے ہیں کہ وہ بیرونی انٹیلیجنس ایجنسی سے بات کرے، یا آپ ان کو یہ الٹرنیٹو دے رہے ہیں کہ وہ علاقائی طاقتوں کے اندر یہ منشیات آگے بھیجیں، یا آپ ان کو کوئی تجارت دے رہے ہیں؟ اب تجارت وہ خود تو نہیں کر سکتے، بالکل، تو اس کے لیے ظاہر ان کو نہیں، ان کو جو علاقائی طاقتیں ان سے بات کرنی ہوگی، یا بیرونی طاقتیں جو یورپ ہیں یا باقی لوگ ان سے بات کرنی ہوگی، تاکہ اگر آپ ایک الٹرنیٹیو اکنامک سسٹم نہیں لے کے آتے، ایک الٹرنیٹیو معاشی سسٹم نہیں لے کے آتے، تو آپ افغانستان میں مستحکم صورتحال کیسے پیدا کریں گے؟ آپ امن کو کیسے مستحکم کریں گے؟ مسئلہ صرف جنگ لڑنا نہیں ہے، مسئلہ صرف طالبان کا آ کے قبضہ نہیں کرنا، یا ایک گروہ کی سربراہی نہیں حاصل کرنی، یا باقی لوگوں کے پاس ایک گورنمنٹ بنانا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس امن کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے، جیسے جو آپ نے بات شروع میں کی کہ افغانستان کو اپنی سطح کے مطابق کام کرنا ہے، جس سطح پہ افغانستان کو ہونا چاہیے تھا اس سطح پہ کرنا ہے۔ اب اس کی سطح پہ آپ اور میں تو کام نہیں کر سکتے ہیں، بالکل، تو اس کے لیے ایسے لوگوں کو جانا ضروری ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا مرنا افغانستان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ نہیں کہ جو صورتحال خراب ہوگی تو وہ جہاز پکڑ کے افغانستان چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ جنرل حمید گل صاحب کا وہ سینٹینس آپ سے بھی گزرا ہے اور آپ پڑھتی ہیں، بہت زیادہ ریسرچ بھی رکھتی ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، میں رہوں نہ رہوں لیکن آئی ایس آئی کے بارے میں کہا جائے گا کہ آئی ایس آئی نے افغانستان میں رہتے ہوئے افغانستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو ہی افغانستان میں شکست دے دی۔ یہ جملہ جنرل حمید گل مرحوم صاحب کا کس حد تک کامیاب ہے، کس حد تک حقیقت ہے؟ کیونکہ بھارت آج اس جملے کو لے کر جتنا چیخ رہا ہے اس کی چیخیں ہمیں ہر جگہ سنائی دے رہی ہیں۔ دیکھیں انٹیلیجنس دنیا میں صرف ایک چیز کا نام ہوتی ہے، وہ ہے معلومات، اور اس معلومات کے اوپر آپ کتنی سنجیدگی سے اپنے پالیسی میکرز کو آگاہ کرتے ہیں۔ پاکستان نے 2001 میں بھی یہ بات کہی تھی، امریکہ کو بھی کہی تھی، دنیا کو بھی کہی تھی کہ آپ لوگوں کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے، آپ طالبان سے مذاکرات کریں، آپ طریقہ جنگ چھوڑیں اور اس کے ذریعے آگے چلیں، کیونکہ ہم افغانیوں کو جانتے ہیں آج سے نہیں بہت دہائیوں سے، اور جنگ اس کا حل نہیں۔ ہماری ہر بات کو رد کر دیا گیا، ہمارے ہر مشورے کو برا سمجھا گیا، ہمارے ہر مشورے کو یہ سمجھا گیا کہ ہم پشتونوں کی مدد کر رہے ہیں، ہمارے ہر مشورے کو یہ سمجھا گیا کہ ہم افغانستان کے اندر اندرونی مداخلت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اندرونی مداخلت نہیں کی، لیکن جو زمینی حقائق ہیں یا آپ کی صلاحیت ہے ان کو پڑھنے کی، یا آپ کی صلاحیت ان لوگوں کو جاننے کی، آپ وہ تو کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی سے نہیں لے سکتے۔ بالکل، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا تو اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو چیز واضح طور پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کسی بھی ملک کے اندر، بالخصوص افغانستان کے اندر، دہشت گردی کو استعمال نہیں کیا کسی بھی ملک تک یہ سبق لے کے جانے کے لیے۔ ہندوستان نے افغانستان کی سرزمین ضرور استعمال کی پاکستان کے خلاف، دہشت گردی کارروائیاں کرنے کے لیے بھی، اور آپ کے خلاف مختلف قسم کے اسپناج ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے۔ گلباشن یادیو کا واقعہ ہم بھولے نہیں ہیں۔ بالکل، اس لیے اب اگر آپ اسی مفروضے کے اوپر اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، چاہے اس میں انڈین انٹیلیجنس ہے، چاہے اس میں CIA ہے، چاہے اس میں افغان حکومت ہے، تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ 20 سال کی ناکامیاں پاکستان یا ISI کی وجہ سے نہیں ہیں، 20 سال کی ناکامیاں ان کی اپنی ضد اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وفا نہ کرنے کی بھی
کی وجہ ہے. اگر وہ وفا کرتے اپنے لوگوں کے ساتھ، وفا کرتے اپنے مقاصد کے ساتھ، تو آج افغانستان میں وہ باعزت طریقے سے شاید شراکت داری کے ساتھ افغانستان میں ایک حکومت لے کے آتے. لیکن جب بھی آپ آئدر اور کام کرتے ہیں، جب بھی آپ عوام کے خلاف جنگ کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف بیرونی طاقت کے اوپر اور بیرونی فوج کی طاقت کے اوپر آپ دنیا کے اندر جو ہے سرخرو ہو کر رہے ہیں. آپ بولتی اتنا اچھا ہے کہ دل نہیں کرتا پروگرام ختم کیا جائے، کیونکہ وہ گفتگو جب شروع ہوتی ہے تو اس میں چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ کی اجازت سے بس ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پالیسیز جو اس وقت خطے کی صورتحال کو لے کر ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ دہشت گردی سے پاکستان الحمدللہ ابھی صاف ہوا ہے، بہت سی جنگیں ہم نے لڑی بھی ہیں، ہماری افواج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس وقت اگر ہم پاکستان کی پالیسیز کی بات کریں، عمران خان صاحب کی واضح پالیسیز کی بات کریں، ہم نے افغانستان کے امن کے لیے بڑا کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں وزیر اعظم کی پالیسیز کو؟ دیکھیں، وزیر اعظم نے بڑی حد تک پاکستان کی عوام کی نمائندگی کی ہے، جذبات کی. آپ نہیں چاہتے تھے کہ امریکیوں کو بیچ دی جائے، آپ نہیں چاہتے تھے آپ افغانستان میں جنگ میں فریق بنیں. آپ افغانستان میں امن کے فریق بننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے بہت سارے مفادات وابستہ ہیں. آپ کی سرحدوں پہ مہاجرین آ سکتے ہیں، آپ کی سرحدوں پہ دہشت گرد آ سکتے ہیں، آپ کی سرحدوں کے اوپر سمگلنگ ہو سکتی ہے. یہ حقیقت ہے. آپ کے پاس 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین موجود ہیں. آپ چاہتے ہیں افغانستان کے اندر امن ہو، یہ آپ کے مفادات ہیں. اب آپ کہیں کہ آپ لوگوں سے بھی نہ کریں لیکن یہ سب کچھ پاکستان کے حق میں ہو جائے، ایسے تو ممکن نہیں. دیکھیں، جب تک آپ بات چیت نہیں کریں گے تو آپ کا اثر رسوخ کس بنیاد پہ؟ بالکل. اس لیے بات چیت کرنا لازم ہے. آپ اپنے حدود کے تعین ضرور کر سکتے ہیں، آپ اپنی ریڈ لائن ضرور ڈیفائن کر سکتے ہیں، آپ انٹرنیشنل پریشر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال آخرکار آپ ایک خود مختار ریاست ہیں اور آپ کو اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو مشکل ہوگا. اور سب سے آخر میں میرے خیال سے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے اندر جو میں ایک مشورہ دے سکوں گی وہ یہی ہے کہ آپ کو ریجنل جو طاقتیں ہیں، علاقائی طاقتیں، ان کے ساتھ مل کر اپنا مستقبل کاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. بین الاقوامی طاقتیں تو فیصلہ کر چکی. امریکہ نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان اس کا ساتھی ہے. امریکہ کے ساتھ آپ بہتر تعلقات رکھ سکتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ناممکن ہیں. اس لیے ناممکنات کے اوپر آپ اتنی توجہ مت دیں. آپ ایسی چیزیں دیکھیں جس سے آپ کے لوگوں کا مستقبل محفوظ ہو، آپ کے لوگ جو ہیں اس دہشت گردی کی جنگ سے باہر نکلیں اور ہم سیکیورٹی کانٹیکس سے نکل کے اکنامک کانٹیکس میں آئیں. اور اس کے لیے آپ کو سی پیک، اس کے لیے آپ کو جو کچھ کرنا پڑے آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی آئندہ آنے والی نسل آپ سے یہ بات پوچھے گی کہ آپ نے ان کے لیے کیا اقتصادی مواقع چھوڑے، کہ کیا پاکستان ہمیشہ دہشت گردی پہ بین الاقوامی دہشت گردی اور بین الاقوامی سلامتی کی ہم جواب دیتے رہیں گے؟ ایک نسل تو دے چکی ہے، شاید 2 نسلیں اور بھی دیں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہر پاکستانی بین الاقوامی سلامتی کی ذمہ داری اٹھائے؟ میرے خیال سے نہیں. اس لیے ہمیں کچھ فیصلے قوم کے حق میں اور قوم کے معاشی مستقبل کے لیے کرنے چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ سلطان. آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بین الاقوامی امور کے اوپر بہت گہری نظر رکھتی ہیں اور بڑے واضح طور پر بڑی خاص باتیں کی ہیں ہمارے ویورز کے لیے بھی، ناظرین کے لیے، جن کو بتایا ہے کہ اس وقت افغانستان کی جو حقائق ہیں وہ زمینی حقائق کیا ہیں جس پر پوری دنیا کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. معاونت ہمیں چاہیے، افغانستان میں معاونت طالبان کو چاہیے، لیکن جس معاونت کی بار بار ماریہ سلطان صاحبہ نے ذکر کیا، اشارہ کیا، وہ یہی تھا کہ تعلیم کے شعبے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان کو وہاں پہ تجارتی مراکز بنانے کی ضرورت ہے، ان کو تجارت دینے کی ضرورت ہے، ایسے مراکز بنانے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہاں پہ جو موجود اس وقت کچھ لوگ، چاہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں یا وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اسمگلنگ میں انوالو ہیں، ان سے ان سب کو باہر نکال کر ایک نیا افغانستان کا چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے. ان سب کے لیے عالمی سطح پر دنیا کو مل کر چلنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ روس اور چین اس وقت کیونکہ افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس نے واضح طور پر اعلانات بھی کیے ہیں، سفارتخانے بھی وہاں موجود ہیں اور کام کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کو جو نیا چہرہ ہے وہ کیا چہرہ اختیار کرتا ہے، کس طرح دشمن عناصر کو تکلیف ہوں گی، بھارت کتنا پریشان ہوگا، کیونکہ بھارت جو اب تک طالبان کو استعمال کرتا رہا تھا، یا میں اگر کہوں کہ افغانستان کو استعمال کرتا رہا تھا، اب اس کے دوست افغانستان میں نہیں رہے. اشرف غنی فرار ہو چکے ہیں، طالبان میں ایک نئی حکومت، اسلامی حکومت کا قیام مکمل ہو چکا ہے اور طالبان اپنے حساب سے آگے معاملات طے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی خطے پہ بہت گہری نظر اور اس حوالے سے وہ بھی اقدامات کرتے جا رہے ہیں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے فخر پاکستان مقصود بجرانی صاحب کے حوالے سے
جو کپتان ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے, جو کابل سے 170 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئے اور پاکستان خیر آفس سے پہنچے. کیا رہا کابل کی سرزمین پر, افغانستان کی زمین پر, اس سب پر بات ہوگی. Stay with us. ویلکم بیک. اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے ماریہ سلطان صاحبہ سے, اور ماریہ سلطان صاحبہ جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے. اگر میں بات کروں انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے, انٹرنیشنل ایشوز کے حوالے سے, بین الاقوامی سطح پر جو مسائل اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں بالخصوص پاکستان کی, اس خطے کی, جس خطے میں بھارت نے اپنے پنجے گاڑنے کی اب کیونکہ ناکام کوشش کی, اور الحمدللہ پاکستان کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے جو ہے وہ امن کا گہوارہ تسلیم کیا گیا. بھارت جو کہ را کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا اور دنیا کے کئی حصوں میں اس نے دہشت گردی کروائی, آج پوری دنیا کے سامنے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے ایک بار پھر, لیکن افغانستان کے حوالے سے جو بات ہوگی وہ بات ہوگی فخر پاکستان, پاکستان کی شان مقصود بجرانی صاحب کے حوالے سے. مقصود بجرانی صاحب کپتان ہیں پاکستان PIA کے, اور آپ وہاں سے ایئر بس کا جو طیارہ تھا کابل سے وہ لے کے آپ روانہ ہوئے, اور جو سچویشن وار کی اس وقت وہاں کابل میں بنی ہوئی ہے, جب طالبان نے اپنا ایک فتح حاصل کی کابل میں, جو ایک ایڈمنسٹریشن وہاں پہ موجود تھی جو کہ افغانستان کی ایڈمنسٹریشن تو اسے نہیں کہا جا سکتا, وہ ایڈمنسٹریشن یقینی طور پر را کے لیے کام کرتی تھی, وہ کام کرتی تھی CIA کے لیے, جسے وہاں سے بھاگنا پڑا اور طالبان نے افغانستان میں فتح حاصل کی, کابل میں فتح حاصل کی. کابل میں پھنسے نہ جانے کتنے ایسے پاکستانی تھے جو پاکستان آنے کے لیے پریشان تھے. ایسے میں کوئی بھی طیارہ پاکستان سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی طیارے میں موجود پائلٹ جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ایسے میں ہمارے جانباز پائلٹوں نے فیصلہ کیا اور 2 پائلٹس روانہ ہوئے جو خالی جہاز لے کے افغانستان کے شہر کابل پہنچے, اور کابل سے ان تمام مسافروں کو, پاکستانیوں کو باخیر و حفاظت پاکستان لے کر آئے. ان سب میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ بوئنگ طیارہ جو وہاں موجود تھا جو پھنسا, اور 170 کے قریب پاکستانی مسافر اس طیارے میں موجود تھے. اس کپتان کی ہم بات کریں, فخر پاکستان کی بات کریں, جس کی میزبانی کر رہے تھے مقصود بجرانی صاحب, آج وہ میرے ساتھ موجود ہیں, آج ان سے بات کریں گے. بجرانی صاحب بہت شکریہ. جی تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ کو ہم پورے پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ہمیں یہ کہنے میں یقینی طور پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آپ جیسے سپوت اس پاکستان میں ہیں, ہمارے اداروں میں موجود ہیں, تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو سکتی. اور آج ماشاءاللہ آپ کو SIC کی جانب سے ایک ایوارڈ بھی دیا گیا جو کہ اعزاز میں دیا گیا, اور جس میں آپ نے جنگ کے ایک حصے میں ایک وارڈ لینڈ کے اوپر آپ پاکستانیوں کو بڑے محفوظ طریقے سے لے کر آئے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. تھینک یو جی, جزاک اللہ. اب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن تھی اس وقت جب آپ گراؤنڈ پہ موجود تھے؟ ایک طیارہ آلریڈی لینڈ کر چکا تھا اور امریکہ کی جو صورتحال تیاری کی وہاں ہم نے دیکھی کہ بہت سے افغانستان کے جو شہری تھے وہ جہازوں کی طرف دوڑ رہے تھے, ہر طرف فائرنگ ہو رہی تھی. کیا ماحول تھا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں, میں کچھ ایلابریٹ کرنا چاہوں گا جی کہ یہ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں اس چیز کے اندر. الیکٹرانک میڈیا تو اب آیا تو چیزیں ایلابریٹ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. اگر آپ ماضی میں جائیں تو ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ 65 کی جنگ ہو, سن 71 کی جنگ ہو, عراق کویت کی جنگ ہو, یمن سے کی جنگ ہو, ہمیشہ PIA کا کردار اس میں رہا ہے. چاہے وہ 65 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, یا وہاں سے جتنے بھی پاکستانیوں کو ایویکویشن, ہمارے ایئر فورس کے شانہ بشانہ ہمارے PIA کے لوگ بھی رہے ہیں, جو کہ میں یہ کہوں گا کہ دے ہیڈ بین انسنگ ہیروز, جن کا اگر آپ ڈیٹیل میں PIA کی ہسٹری میں جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا وہاں پہ کردار کیا رہا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایز اے سویلین پائلٹ آئی ایم ناٹ ٹرینڈ ان دا بیٹل فیلڈ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. اٹس اے کمرشل فلائنگ, وی ہیو ٹو فلائی سیفلی فرام پوائنٹ A ٹو پوائنٹ B, جو کہ مطلب ہمارے فرائض میں شامل ہے. سیفٹی ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے بیکاز وی آر رسپانسبل فار دا پیسنجرس, فار کرو اینڈ فار اوور ایئر کرافٹ. اور جہاں تک آپ صرف بات کریں کہ جی میری بریوری کا, دیکھیں اٹس ناٹ اے ون مین شو, ٹھیک ہے نا. وی ہیو ٹو یوٹیلائز آل دا پاسبل ریسورسز. اچھے کپتان کی کیا نشانی ہے کہ ہی ہیز ٹو بی اے گڈ ریسورسفل پرسن. ایگزیکٹلی, وہ ریسورس کیسے یوٹیلائز کرتا ہے. میرے ساتھ میرے فرسٹ آفیسر تھے سجاد غنی صاحب, ہی واز اے گڈ ریسورس ٹو می. کیبن کرو تھا, لیڈ کیبن کرو عالیہ صاحبہ تھی, جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پیسنجرس کو ہینڈل کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ موب کی دوڑیں لگ رہی تھی جہازوں کے پیچھے, وہ اس وقت تک نہیں تھا. وہ ہمارے ڈپارچر کے فوراً بعد کوئی 5-10 منٹ کہہ لیں, مے بی 1-2 منٹ
کیونکہ ہم نے وہاں سے ٹیک آف کیا ہے کوئی مغرب سے پہلے، کوئی 6:25 یا 6:20 کے لگ بھگ، 6:45 یا 7 بجے ادھر مغرب ہو جاتی ہے. تو یہ مغرب سے تھوڑے سے پہلے کے مناظر ہیں، کیونکہ کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. ہمیں پتہ ایسے لگا کہ جب ہم لینڈ کیا کہ ہمارا گراؤنڈ ٹائم زیادہ تھا، ہمیں دوپہر کو واپس آنا تھا. پیسنجرس آ گئے تھے، تھوڑے بہت رہ گئے تھے، وہ بھی بعد میں آ گئے تھے. ATC نے ہمیں یہ بتایا، جو ایئر ٹریفک کنٹرول، اسپیشلی کنٹرول ٹاور، انہوں نے کہا جی ایمرجنسی سچویشن ہے، ڈیو ٹو ایمرجنسی ہم ٹاور ایویکویٹ کر رہے ہیں اور کسی موبائل یونٹ میں شفٹ کر رہے ہیں، اور ہم بعد میں آپ سے رابطہ کرتے ہیں. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے؟ نہیں یہ نہیں کہا. اچھا، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں. اس وقت ہم، میرے ساتھ 3 ایئر لائنر اور بھی تھے، ایک PIA کا تھا ہمارا اپنا، اور ایک قطر ایئر ویز کا تھا، ایک انڈین ایئر لائن کا تھا، اور ایک افغانی بھی تھا 5واں جس نے ڈپارچر کرنا تھا، لیکن وہ ڈپارچر نہیں کیا. اس کا میں نے کرو دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں اتر کے. وہ لوکل سے وہ تو اتر کے چلے گئے. ہوا یہ کہ میں نے کمپنی سے یہاں پہ رابطہ کیا، کسی طریقے سے ہو گیا، HF کے تھرو پیچ لگوا کے، جو بھی ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن میں سارے ان کو اس کا مطلب، میں صرف یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اٹ واز آل مائی کریڈٹ، یا میں نے کیا یا صرف میری ٹیم نے کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ یو ہیو ٹو بی گڈ ریسورسفل پرسن. تو جو ہی میں نے ان سے رابطہ کیا، تو یہاں بھی ہماری جو ہائر مینجمنٹ ہے، CEO ہمسیلف، ڈائریکٹر فلائٹ آپس، ان کے ساتھ پوری ٹیم جو تھی وہ بھی حرکت میں آ گئے. انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک چینلز یوز کیے، ایئر ٹریفک کنٹرول سے بات کرنے کی کوشش کی. ان کو بھی یہی بتایا جا رہا تھا جو مجھے بتایا جا رہا تھا کہ جی ہم یونٹ شفٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ATC سے جب بعد میں انہوں نے رابطہ کیا 2-2.5 گھنٹے بعد، تو یہ پتہ چلا کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، انہوں نے تب ہمیں بتایا کہ وی آر انڈر اٹیک. تب ہمیں انڈر اٹیک، لیکن آئی کوڈ اسیس دی سچویشن کہ کیا ہو رہا ہے، بیکاز آئی سو پیپل رننگ اراؤنڈ ہیئر اینڈ دیئر. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال انہوں نے کوشش کی، ہمارے والوں نے یہاں سے، مطلب میرے الفاظ میرے پاس نہیں ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کا. ہمارے CEO صاحب ہیں، ڈائریکٹر فلائٹ آپس ہیں، انہوں نے کسی طریقے سے کہ ٹروپس کو ایویکویٹ کر کے ہمیں بیچ میں سے ایک سلاٹ دے کے تو ٹیک آف کرا دیں. تو بہرحال انہوں نے 777 کو ٹیک آف کرایا. شکر اللہ کا کہ وہ بھی نکل آئے، بیکاز ان کے پاس زیادہ پیسنجرز تھے، 300 سے زائد تھے جی، 375 کے قریب تھے. قطر ایئر ویز کو نکالا، ایئر انڈیا کو نکالا. پھر جب ہماری باری آئی تو انہوں نے کہا جی آپریشن از سسپینڈڈ فار سول ایئر کرافٹ. تو میں نے کہا جی مجھے آپ کم سے کم پش بیک تو دیتے ہیں. پش بیک کا یہ ہوتا ہے کہ آگے وہ کار لگی ہوتی ہے جو آپ کو دھکا دے کے جہاز کو پیچھے کرتی ہے، بیکاز آف فیسنگ دا بلڈنگ. میں کہا ایک دفعہ انجن سٹارٹ ہو جائیں تو پھر آئی ول بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. تو جب انجن سٹارٹ ہو گئے، یہ کافی دیر لگ گئی ہمیں، مطلب 5:15 بجے ہم نے رول کرنا شروع کر دیا فور دا ٹیکسی. تو اس نے کہا جی، اس نے کہا ایئرپورٹ از اسٹل کلوزڈ. کہتا مجھے بھی نہیں پتہ کب کھلے گی. جب ہم ٹیک آف پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے تھے تو آئی واز ان ہوپ کہ ہم شاید ٹیک آف کر پائیں گے، یہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، کیا کرتا ہے. اس وقت میں فرسٹ آفیسر سے ڈسکس کر رہا تھا، سجاد غنی صاحب سے، کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بغیر کلیئرنس کے بھی کر جائیں گے، یہاں پہ نہیں رکیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا ایز اے ہیومن، میں دیکھیں کپتان بھی تو ایک انسان بھی ہوں اس کے اندر، وہ چیزیں یہ چل رہی تھی کہ خدا نہ خاصہ اگر ہم یہاں رک گئے، ہمیں تو اگلے کی انٹینشنس کا تو نہیں پتہ نا، کہ ادھر اس طالبان اور کوئی تھرڈ پارٹی ہے، کون ہے، وار لارڈس پاکٹ ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ پیسنجرس، یہ جہاز اور یہ کرو کہیں ان کو پکڑ کے یرغمال نہ بنا لیں اور پھر پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہوں ہم لوگ. تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کم وٹ میں وی ہیو ٹو ٹیک آف، وی ہیو ٹو ڈپارٹ فرام ہیئر. اینڈ یو ڈیڈ. آخر جو کال آئی ATC کی کہ جی کابل ATC 0، دیٹ مینس کہ آپ کو there is no ATC، اب آپ جو مرضی کریں. اس کے بعد پھر میرے آگے 2 جہاز ایئر کرافٹ ڈپارٹ کر رہے تھے، جس کے پیچھے ہم نے ڈپارچر کیا. اور اسی طرح سے ہم ٹریفک سے بھی شکر ہے کہ کوئی اللہ نے بھی ساتھ دیا، کہ ویسے بھی ظاہری بات ہے اللہ ہی ساتھ دیتا ہے. اور موسم اچھا تھا، ویزیبلٹی بڑی اچھی تھی، جو آئی کوڈ سی آل ملٹری ایئر کرافٹس اینڈ ہیلی کاپٹرز جن سے ہم بچا کے نکلے ہیں ہوا میں. دیکھیں نا جب ATC ہوتی ہے تو وہ آپ کے دوسرے جہازوں سے سپریشن دیتی ہے. ایسے ہی اس وقت ATC ان ایکشن نہیں تھی. ATC کب ہوئی ہے ان ایکشن؟ جب میں 15-16 ہزار فٹ سے اوپر جا چکے تھے. تو وہ کنٹرولر جو ہے وہ دوحہ سے بیٹھ کے وہاں سے آپ کو فیڈ آ جی وہاں سے وہ عراق میں بیٹھا ہوتا ہے جو افغانستان کے اسپیس کو کنٹرول کرتا ہے. پھر انہوں نے سپریشن دی اور انہوں نے پھر ہمیں بارڈر کراس بھی کرایا
پاکستان کا پارا لیکن چنار یہ کے پاس. جو آپ نے ساری بات بتائی ہے ظاہر ہے کیونکہ گراؤنڈ کی سچویشنز ہم اس وقت محسوس کر سکتے ہیں, ایک دباؤ تھا ظاہر ہے, آپ کے ساتھ جو کرو تھا اس کا بھی دباؤ تھا, اندر مسافر تھے, انہیں انگیج کرنا کرو کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اسپیشلی اس مینجمنٹ کے اندر. وہ اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ پیسنجرس کو بار بار مجھے پی اے پہ اناؤنسمنٹ کرنی پڑ رہی تھی, اور میں وقفاً فوقفاً ان کو صحیح گراؤنڈ اٹیک والی پکچر نہیں دے سکتا تھا. اگر وہ میں دیتا تو شاید کوئی اندر پینک کریٹ ہو جاتی. اگر اندر پینک کریٹ ہو جاتی تو میرے لیے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک باہر کی سچویشن ہے اور ایک اندر کی سچویشن ہے, دونوں کو اکٹھے ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جسٹ امیجن کہ آپ ٹیک آف پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے اور 180 پیسنجرز کھڑے ہو جائیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آہستہ سب انفارمیشن دبے لفظوں میں ریلیز کر رہا تھا کہ جی اس ایمرجنسی ان دا ATC could be fire, could be anything. تو وہ ATC والے ابھی بات چیت نہیں کر رہی ہے, ہمیں روکا ہوا ہے ٹیک آف کے لیے, باقی جہازوں کو بھی روکا ہوا ہے, صرف ملٹری ایئر کرافٹ جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. اور کوئی آئی ڈونٹ نو, مجھے بھی نہیں بتا پا رہے کہ کیا ایمرجنسی. اچھا اس میں مقصود جرانی صاحب, کیونکہ آپ اس وقت پاکستان کا فیس ہیں اور PIA جہاں جہاں جاتا ہے ظاہر پاکستان کا فیس ہے, اور آپ نے پاکستان کو وہاں پہ نام روشن کیا, ایک بڑا کارنامہ ہے. اسے پوری ٹیم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کے, جس میں کیبن کرو ہے, آپ کے ساتھ جو کیپٹن دوسرے تھے شاہین صاحب کا ہم نے ذکر کیا وہ موجود تھے, ہمارے ساتھ انجینئرز بھی تھے, انجینئرز موجود تھے, پوری ٹیم ظاہر ہے جہاز میں تھی, ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے فیصلے کرنا, اور ATC سے جب آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا اور آپ کے سامنے بالکل اگر میں کہوں آسان لفظوں میں ایک کامن زبان میں ایک اندھیرا آگے ہے, کچھ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے جہاز کو کس اینگل پہ لے کر جانا ہے, پیچھے فیملی آپ کی تھی, آگے پاکستان تھا, سب کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا تھا اور آپ کو فیصلہ لینا تھا. اور ظاہر ہے ہمیں ایسی بھی کچھ معلومات آئی ہیں جو میڈیا پہ بھی چلتی رہی ہیں کہ آپ نے ظاہر کچھ میسیج بھی شیئر کیے اپنے کراؤڈ کے ساتھ بھی, اور ڈیفینیٹلی آپ کو ایک آخری میسیج جو ملا جس میں آپ نے بتایا, ذکر بھی کیا کہ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, اور جو فیصلہ آپ نے لیا. نہیں, یہ انہوں نے نہیں کہا کہ فیصلہ خود کرنا ہے, بٹ ان ادر ورڈز کہ ATC از ختم, تو بس ایئرپورٹ از ڈس فنکشنل. تو پیچھے فیملی کی طرف سے آپ کو اس وقت فوراً سے کوئی یاد آئی ہوگی, ظاہر ہے آپ کی اپنی فیملی بھی پیچھے تھی جو پاکستان میں ویٹ کر رہی تھی, اور پیچھے آپ ان 170 فیملیز کو لے کر جا رہے تھے. اس وقت تو دیکھیں آپ, جب ایسی ہیوج اماؤنٹ آف رسپانسبلٹی ہو تو پھر آپ نہ اپنی نوکری کا دیکھتے ہیں, نہ اپنی زیادہ جان کا بھی اتنا نہیں ہوتا, پھر آپ کے دماغ میں باقی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. دیکھیں اس وقت اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی ایسا گروپ پکڑ لیتا وہاں پہ جو اس ملک کے خلاف استعمال ہوتا, تو اس رسوائی سے بہتر تھا کہ آئی شوڈ ٹیک دا چانس, اور نہ میں وہ ایسی کمپرومائزنگ سچویشن میں اس ملک کو لاتا کہ وہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا کام ہو. سر بڑی زبردست آپ نے بات, I had to do this. تھینک یو ویری مچ. مقصود بجرانی صاحب نے بڑی اہم باتیں اس وقت کی ہیں, اور دو بڑی اہم باتیں, جس میں ایک یہ کہ قادر نہ خواستہ کیونکہ جہاز کے باہر جو سچویشن تھی کابل ایئرپورٹ کے اوپر, اگر اس جہاز کو کسی اور وائے سے کہیں اور کچھ لوگ کہیں غلط استعمال نہ کر جاتے تو ایک بڑا فیصلہ تھا, اور اس پر ہم پوری ٹیم کو PIA کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہمیشہ سے PIA کے بارے میں بڑی نیگیٹیوٹی کرتے ہیں. اب بڑے وثوق کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور دنیا میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA جس نے تمام دنیا کی ایئر لائنس کو چلنا سکھایا, اڑنا سکھایا, پیروں پہ کھڑا کیا, آج ایک بار پھر اس نے دنیا میں اپنا نام روشن کیا, اور ہمیں کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے, باکمال لوگ, لاجواب سروس. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور پوری دنیا میں پاکستان PIA کا نام روشن کرنا, پاکستان کا نام روشن کرنا, آپ کی پوری ٹیم کو ہم اپنی قوم کی جانب سے سلام پیش کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. جب تک آپ جیسے بہادر سپوت یہاں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں دشمن ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد, اور انشاءاللہ جب تک پاکستان میں ہمارے پاس ایسے سپوت موجود ہیں, ایسے پائلٹس موجود ہیں, ایسی ٹیم موجود ہے, ایسے ایماندار لوگ موجود ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی بھی وقت کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں. بالخصوص بات کروں پاکستان PIA کے حوالے سے تو ہمیشہ کہا گیا ہے اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن آج اسی کے انجینئرز, اسی کے پائلٹ آج آپ کو وار روم سے اگر وار گراؤنڈ سے اگر آپ کو آپ کی زمین پر باخیر و عافیت لے آتے ہیں, یا ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہمیشہ سے تھی انشاءاللہ اور ہمیشہ رہے گی. اور وہی لفظ جو بار بار کہتے ہیں باکمال لوگ, لاجواب سروس, وہ انشاءاللہ قائم دائم رہے گا. مجھے یہاں دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.